के शो में। कर्ज उतारने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा कप्तान का कौम को पैगाम। चेयरमैन एफबीआर का पहला इकदाम, चैलेंजेस का पहाड़, कड़े फैसले। पाकिस्तान आईएमएफ मुआहिदा, चौंका देने वाले हक़ाइक़ बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आईएमएफ पाकिस्तान मुआहिदा आखिरकार क्या हतमी शराइत हैं, कितने देर में, यानी कहा जा रहा है कि शायद 2 रोज़ मुज़ाकरात और जारी रहें। चंद नुकात जो सामने है आपके सामने रख दें। कहा जा रहा है कि जो टैक्सेस का टारगेट है 5300 अरब यानी 5.3 ट्रिलियन रुपीस रखा जाने की उम्मीद है। इस मौजूदा यानी जो माली साल का अगला बजट आएगा इसमें 700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस। इसके अलावा 2 किस्तों में मरहलावार बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। टोटल मुआहिदा तकरीबन $6.4 बिलियन का, जिसकी मियाद 3 साल, और इसमें जो शरह सूद है कहा जा रहा है कि यानी जो डिस्काउंट रेट है वो 12% तक लाए जाने की तवक्को का इजहार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो जिस तरह मैंने बताया कि 5.3 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट है, इसका इंपैक्ट जो ग्रोथ रेट्स पे पड़ेगा उसकी प्रोजेक्शंस आईएमएफ पहले ही दे चुका है। हमारे वजीर आजम साहब ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि कर्जा जात, ये जो पुराने कर्जे हैं उसकी वजह से मुश्किल वक्त है, आवाम को गुजरना पड़ेगा उस वक्त से। वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। आपने महंगाई की बात की और ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इस वक्त हमारे लोग मुश्किल में हैं। महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, ये मुझे एहसास है कि महंगाई है। जब कर्जे चढ़ जाते या आप कर्जे और चढ़ाते जाएं, और वो इतने कर्जे चढ़ चुके हैं कि और कर्जे नहीं चढ़ सकते हमारा जो बिजली का सेक्टर है, लिहाजा कीमत बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अगर कीमत नहीं बढ़ाते कर्जे बढ़ जाते हैं। तो कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, कीमतें ना बढ़ाएं तो कर्जे बढ़ जाते हैं। इमरान खान साहब ने ये लॉजिक आवाम को या फिर समझाया जी कि इस वजह से महंगाई है और वो समझते हैं कि महंगाई इस वक्त है। मेरे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और जनाब निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में किया है। निहाल हाशमी साहब, महंगाई करना मजबूरी हुकूमत की बन चुका है, आईएमएफ का मुआहिदा कह रहा है महंगाई का सुनामी लेकर आएगा। अब आवाम क्या करे, अपोजिशन क्या करेगी, आपकी क्या हिकमत अमली है? निहाल हाशमी साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाम क्या करेगी, आवाम जो करेगी वो तो अवाम बताएगी, मगर जो हुकूमत ने किया उसने हुकूमत में आने से वक्त ही कह दिया था कि अवाम की चीखें निकल जाएंगी हमारे वजह से। वो महंगाई आएगा, वो माशी अबतरी होगी इस मुल्क में। बट सवाल ये पैदा होता है कि जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की PMLN की हुकूमत थी तो ये चीखें क्यों नहीं थी, हालांकि उस वक्त बड़ी जद्दोजहद के बाद जो आपके मुल्क में तारीख साज एनर्जी सेक्टर में काम किया गया जी। आपको पता होगा कि एनर्जी सेक्टर एक वाहिद सेक्टर होता है जहां पे अगर आपने काम ना किया होता तो फिर आपके मुल्क आगे नहीं बढ़ता। आपको पता होगा कि हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट इसलिए ख़त्म हो गया कि हमारे ऑर्डर कैंसिल हो गया, ऑर्डर इसलिए कैंसिल हो गया कि हमारे पास माजी में इलेक्ट्रिसिटी पे काम नहीं किया गया था, एनर्जी पे काम। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब के अदवार में कमोबेश $33 बिलियन कर्जे वापस किए गए IMF को, और हमने IMF को फाइनली खुदा वापिस कह दिया था कि नहीं अब हम IMF की हमें जरूरत नहीं। और जो कर्जे उस वक्त लिए थे उसको 3 सेक्टर में हमने, आज इनकी हुकूमत है ये इसको देख सकते हैं, 3 सेक्टर में किया था। एक तो मुल्क के एनर्जी सेक्टर में, दूसरी मुल्क की दिफाई सेक्टर में, डेवलप हो चुका है। एनर्जी सेक्टर आपका खुद कफील हो चुका है, आपके कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा खुद कफील हो चुका है। अब सिर्फ इस बात की है कि उसको प्रॉपर्ली मैनेज करके आगे बढ़ाया जाए, और जितने कर्जे हमने लिए थे शायद उससे कहीं ज्यादा कर्जे हमने वापस किए जो मादी के हुकूमत ने लेते रहे, हम उस पर नहीं गए, हमने उनको। और फिर हमने एक और तरीका ये किया कि पाकिस्तान में एक पायदार तरक्की के लिए और इकोनॉमी की सर्वाइवल के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए नवाज शरीफ साहब ने CPEC का मुआहिदा किया, जो कि $62 बिलियन का मुआहिदा, जो कि मादी में इसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती, जिसमें
انرجی سیکٹر رہا ہے, انفراسٹرکچر کا سیکٹر رہا ہے, دیگر اور بہت سارے معاملات تھے جس کو حل کیا گیا. اور اس سے ہٹ کر کے پھر دیکھیں ماس ٹرانزٹ کے اوپر, خواہ وہ پشاور ہو یا وہ پنڈی ہو, اسلام آباد ہو, لاہور ہو. لمبی کیونکہ آپ نے جو کیا یہ تو ہے امپورٹنٹ. اب آپ کیا کریں گے, کیونکہ آپ کے پاس جو عددی اکثریت تو ہے نہیں قومی اسمبلی میں, اگر بجٹ آتا ہے اور بجٹ جو ہے وہ پورا IMF کی شرائط سے بھرپور ہوتا ہے جس کی توقع ہے, تو آپ اس بجٹ کو روک تو سکتے نہیں قومی اسمبلی میں, یا روک سکتے ہیں. اور اگر سیاسی حکمت عملی کے طور پر کیا احتجاج کریں گے, عوام میں جائیں گے, کیا اس کے خلاف نیریٹو بنائیں گے تھرو میڈیا, یا کیا پولیٹیکلی اسٹریٹجی کیا ہوگی نہال ہاشمی صاحب ان معاملات کو لے کر؟ دیکھیے ایک تو ہماری دیکھیے ہمیں جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ہم لوگوں کی چوکیداری کرتے رہیں گے, لوگوں کی ووٹوں کی نگرانی کرتے رہیں گے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں بھرپور احتجاج کریں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے بارہا موجودہ حکومت کو اتنی اچھی اپوزیشن نہیں ملے گی, ہم نے انہیں کہا آ کر کے میثاق معیشت کر لیتے ہیں تاکہ ملک کے لوگوں کو ہم سہولت دے سکیں. مگر ہم اگر وہ میثاق معیشت نہیں کرتے ہیں, چارٹر آف اکانومی نہیں کرتے, تو ہم اسمبلی میں تو ان کی جو نقائص ہیں, ان کی جو غلطیاں ہیں, ان کی جو کوتاہیاں ہیں, ان کی جو نالائقیاں ہیں, ان کی جو فیلئر آف دا گورننس ہے, اس کی نشاندہی کرتے رہیں گے. اور یقیناً عوام کے درمیان ہم ہوتے ہیں, ہم عوام کے ساتھ ان کے احتجاج میں بھی شامل ہوں گے. عوام کی رہنمائی, عوام کی رہبری اور عوام کو صحیح حقیقت حال سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارا جو فرض ہے ہم وہ لوگوں کو بیان کرتے رہیں گے. ہم ہر اس چیز کو تعمیری تنقید کرتے رہیں گے جس سے پاکستان میں بہتری آئے, جس سے پاکستان میں اصلاح ہو, جس میں پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ ہو, جس سے پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کیا جا سکے, جس سے پاکستان کو ترقی مل سکے. ہم ہر وہ کردار ادا کریں گے آئین اور قانون. ہم ان کے طرح نہیں جائیں گے کہ ہم 126 دن بیٹھ کر کے چائنیز پریزیڈنٹ کو کہیں کہ ناؤ اکانومی کو بسٹ کر دیں, ہم کہیں کہ آپ ہنڈی سے پیسے بھیجیں, بینکنگ ٹرانزیکشن نہ کریں, ٹیکس لوگ نہ دیں, بل جمع نہ کریں, گیس کے بل نہ کریں, بجلی کے بل نہ کریں. تو ہم یہ کردار نہیں کریں گے. ہمیں یہ ملک, اپنا وطن, اپنے لوگ بہت عزیز ہیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے. مگر ہمارا جو کردار ہے پارلیمانی آئین اور قانون میں پارلیمانی روایت کے مطابق وہ ادا کریں گے. آفتاب جہانگیر صاحب, آپ یعنی آپ بھی عوام کو فیس کریں گے, اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں مہنگائی ہے اور وہ اس لیے ہے کہ قرضے ہیں اور قرضے بڑھتے ہیں اگر مہنگائی ہم نہ کریں. تو اب یہ بات پرائم منسٹر صاحب سمجھ گئے, یہ بات شاید میں بھی سمجھ جاؤں, آپ بھی سمجھ رہے ہیں, عوام بھی سمجھ جائے کس حد تک, لیکن اس کو برداشت بھی تو کرنا ہے اس مہنگائی کو. اب وہ جب آپ اپنے حلقے میں جائیں گے تو آپ یہ بولیں گے قرضے بڑھ رہے ہیں, مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے, سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے اس لیے مہنگائی. یہ لوگ سمجھیں گے آپ کی بات؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے بھی اور اس پر یقین بھی کر لیں گے اور پھر آپ کو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ مہنگائی کر لیں؟ آفتاب صاحب. جی بہت شکریہ سفیان بھائی. پہلی بات تو یہ کہ نہال ہاشمی بھائی کی بات بالکل میری سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے کیا کہا بالکل آواز کلیئر نہیں ہے. اچھا بہرحال جو آپ کا سوال ہے وہ بہت اہم ہے, بہت مشکل حالات ہیں اور اس کا احساس ہے. جب اپنے حلقے میں جاؤں گا جو کہ کراچی کا دیہی علاقہ ہے, اور اس علاقے کے لوگوں کی تعلیم کا معیار بھی مجھے معلوم ہے, ان کے رہن سہن کا بھی مجھے معلوم ہے, میرے لیے بہت مشکل ہوگا انہیں سمجھانا کہ یہ حالات کیوں ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ ان میں کچھ سمجھدار لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا. اگر ماضی کی بات نہ کریں تو آگے مستقبل کا معاملہ طے نہیں ہو پاتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں ورثے میں ملا اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو کڑوی گولی کھانی پڑے گی. علاج کے لیے ڈاکٹر کی کہنے کے مطابق چلنا پڑے گا, ورنہ پھر یہ ہے کہ بے لاغت جسم کی طرح بے آسرا پڑے رہیں گے. آگے بھی بڑھاتے ہیں لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اور اتنی دیر میں آواز کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم آپ کا ریزالو کرتے ہیں تاکہ آپ دونوں کی کراس کمیونیکیشن, اور ہمارے ساتھ جو معاشی حوالے سے نظر نگار بھی پروگرام میں ہوں گے اور گفتگو کریں گے کہ آگے انڈیکیٹرز کیا نظر آ رہے ہیں. IMF جو معاہدہ کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن پہنچ چکا ہے, وہاں سے حتمی طور پر کوئی اعلامیہ یا یہاں سے بھی اعلامیہ کچھ دیر میں آ سکتا ہے, وہ کیا اعلامیہ ہو سکتا ہے یہ بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین حقائق, اہم ترین سوالات.
خرم شہزاد صاحب جو کہ ماہر معاشی امور ہیں، اقتصادی امور ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور نہال ہاشمی صاحب نون لیگ سے، اور جناب آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. آواز اب دونوں کو بھی آ بھی رہی ہے. تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آفتاب جہانگیر صاحب بات کر رہے تھے، اس بات کو سر میں جوڑوں گا جہانگیر صاحب، لیکن مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ، اور میں سنانا چاہتا ہوں. میں نہال ہاشمی صاحب سے پہلے پوچھوں گا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے کیا ثبوت بھی ہیں یا کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ، اور پھر آپ کا موقف لینا ہے اس کے اوپر. مجھے پہلے مشاہد اللہ صاحب نے جو کہا ہے ہم ذرا آپ کو سناتے ہیں کہ کیا سٹیٹمنٹ دی. ان کا ہیلتھ کا منسٹر اور گورنر سندھ، یہ تینوں کی میٹنگ پتا کس سے ہوئی ہے ادویات بڑھنے سے پہلے 2 دن؟ جو جتنے آئی کون ہے فارماسیوٹیکل کے کراچی میں، یہ پوچھیں سے عتیق شیخ سے. نہیں آپ کہیں گے کیسے نہیں، آپ کو تو پتا ہے نا. وہ تصویر بھی موجود ہے، اور اس کے بعد وہ ہو جاتی. باقی تو جو کچھ ہو رہا ہے کیا لیا؟ نو کراس ٹاک پلیز. یہ لیا کہ جی آپ نے مال کھا لیا اور قیمتیں بڑھا دی 400%، اور آپ کو وزارت سے ہٹا دیا گیا، بس ہے. باقی اس کی ڈیٹیل بھی آئیں گی. مجھے معلوم ہے کس نے کیا واردات ڈالی ہے وہاں پہ بیٹھ کے. ادویات کی قیمتیں بڑھنے کا مطلب کئی 100 ارب کی گڑبڑ ہوئی ہے. جتنی میسو کرپشن اس وقت ہو رہی ہے اس حکومت میں، لوگ بھول جائیں گے پورے 70 سال کو. یہ میں آپ کو بتا دوں جو اس 8 مہینے میں ہو چکا ہے، اور ہر روز ہو رہا ہے، اور بڑی بڑی خاص جگہوں پہ بیٹھ کے ہوتا ہے. اب یہ والی مہنگائی جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، یہ تو آپ سمجھا دیں گے لوگوں کو کہ قرض بڑھ رہا ہے تو ہم مہنگائی اس لیے بڑھا رہے ہیں، اگر نہ بڑھائیں تو قرض بڑھے گا. لیکن یہ والی مہنگائی جو مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو کرپشن والی مہنگائی ہے. نہال ہاشمی صاحب آپ کی بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں مشاہد اللہ صاحب سے، جو بات کہہ رہے ہیں 400% مہنگائی میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ ہو رہی ہیں. اور یہ آخرکار اس گورنمنٹ میں یہ تو بڑے نیک اور شریف لوگ ہیں، کمپیٹنٹ اور بڑے ایماندار ہم لے کر آئے لوگ. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں 400% دوا کے پیچھے کرپشن ہے، کیا ہو رہا ہے؟ صفان، میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، گورنر عمران اسماعیل صاحب کے بڑے قریبی عزیز ہیں جو دوا ساز کمپنی کے کرتا دھرتا ہیں، اور دوا ساز انجمن کے بھی وہ کرتا دھرتے ہیں، ان کے بڑے قریبی عزیز ہیں. اور عتیق شیخ، سینیٹر عتیق شیخ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک دوا ساز کمپنی کے مالک ہیں. اور آپ دیکھیں اس کی کھلی ثبوت کے طور پہ جو عامر کیانی صاحب تھے، جب واویلا مچایا آپ نے اور میڈیا نے بہت زیادہ، تو پھر عامر کیانی صاحب کو اپنے حکومت سے، اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا. تو یہ تو آج نہیں تو کل کھل کے سامنے آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کون کتنا اس سے منافع بخش میں حصہ ڈالتا رہا ہے. دوسری طرف جو ایک اور بھی انہوں نے انکشاف ابھی پورا آیا نہیں ہے مگر کریں گے، میرے علم میں ہے یہ جب ڈالر کا مارکیٹ اچانک 13، 14، 15 روپے بڑھایا گیا تو یہ ایسے نہیں بڑھایا جاتا ہے. اس کے پیچھے بھی ہوتا ہے کہ اپنے اس میں بھی انہوں نے اربوں خربوں کما لیے ہیں. تو یہ سب چیز گریجولی مارکیٹ میں آ جائے گی. ڈالر تو نہال ہاشمی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ آئے تھے تو ان کے دور میں بھی 27 روپے شاید بڑھ گیا تھا. تو اگر اربوں خربوں روپے انہوں نے بنائے تو شاید اس کا مطلب اسحاق ڈار صاحب کے بعد جو پیریڈ ہے مفتاح اسماعیل والا، ادھر بھی بڑے ہوں گے سر. جی آپ دیکھیے ابھی آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں ریویل ہو جائیں گی. آفتاب بیچارے بہت اچھے آدمی ہیں، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، مگر بعض ایسے لوگ ہیں. جو بات میں نے آپ سے کی ہے کہ گورنر صاحب کے قریبی عزیز کا بہت بڑا فارماسیوٹیکل کا کاروبار ہے، آپ ذرا پتہ کریں، اگر وہ غلط ہو تو پھر آپ مجھے اگلے تو نہال صاحب کیا نیب کو اس پر ایکشن لینا چاہیے؟ اچھا نہال صاحب آپ سے پوچھوں گا کیا اس پر نیب کو ایکشن لینا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو کمپلین ہے ایس فارورڈ، یہ تو نیب کے پاس جانا چاہیے کیس اگر ہے تو. نیب تو اکثر میں رسپانس کر دوں، انہی پہ ایکشن لیتا ہے جو پی ایم ایل این سے وابستہ ہوں، جو اپوزیشن سے وابستہ ہوں، ان کے لیے نیب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. مگر جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کے ساتھ تو نیب کا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، ان کے وزراء نیب کے احکامات سے پہلے، اس کے ایکشن سے پہلے بتا دیتے تھے کل کس کے خلاف کیا ایکشن ہوگا، کب کس کو چھوڑ دیا جائے گا، کب کس کو. تو یہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ بحث ہے کہ نیب اس میں کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا. مگر تاریخ اور لوگ اس کو جان رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ ساری چیز اسکار ہو جائے گی. نیب سے آپ کو توقع تو نہیں ہے؟ آفتاب جہانگیر صاحب آپ کچھ اس پر رسپانس کرنا چاہ رہے ہیں؟ گورنر عمران اسماعیل پر ڈائریکٹ الزام ہے، ان کے رشتہ دار ہیں فارماسیوٹیکل کمپنی میں، اور اس وجہ سے یہ بڑھا کے اربوں روپے کمائے گا. اس جی بالکل، میں آپ کو ان کی نہال ہاشمی بھائی کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ اسد عمر اور عمر زبیر عمر میں کیا رشتہ تھا. اگر کبھی کوئی تصویر اکٹھی آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ دونوں بھائی مل کر کوئی پلاننگ کر رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر مشاہد اللہ صاحب کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو آپ یقین جانیں کہ میں مشاہد اللہ صاحب کو سپورٹ کروں گا کہ وہ عدالت میں جائیں
اور ثبوت پیش کریں گورنر کو، اور جو لوگ انوالو تھے ان کے خلاف ثبوت لے کر جائیں. آپ یقین کریں میرا قائد سے لے کر ہمارا ایک ممبر تک اس موقف کے ساتھ کھڑا ہوگا جو حق اور سچ کا موقف ہوگا. ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ ایمانداری سکھائی گئی ہے. میں اپنی ذات کی حد تک کہتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ڈالر بھی آپ لوگوں نے ڈالر کی اسپیکولیشن سے بھی اربوں روپے بنائے، وہ کہہ رہے ہیں آگے اس کے بھی ثبوت آئیں گے سامنے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، غلام دستگیر خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم سے بھی آئی ایم ایف نے کہا تھا، ہم سے بھی کہا گیا تھا کہ 132 کیا جائے، تو ہم نے کہا کہ ہم ابھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ الیکشن میں ہم نے جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جینون مانتے تھے کہ اس ڈالر کو آج سے کچھ سال پہلے تک 132 ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ الیکشن میں جانے کی وجہ سے اس کو مصنوعی طور پہ کھینچ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. اس کے بعد مفتہ اسماعیل صاحب آئے تو تقریباً 27 روپے کے قریب انہوں نے بڑھایا. تو یہ جو جینون مارکیٹ ہے اس کے مطابق آپ جب تک نہیں چلیں گے تو آپ آگے دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس والی بات پہ آپ کہہ رہے ہیں فارماسیوٹیکل والی بات پہ کہ ثبوت ہیں تو کورٹ جائیں نیب جائیں، آئی ایگری ود دیٹ. لیکن آئی ایم ایف کے اوپر میں کچھ حقائق آپ کے سامنے خرم شہزاد صاحب بھی رکھیں گے. اس سے پہلے جو آن دا فلور آف سینٹ ہی رضا ربانی صاحب نے اس گورنمنٹ کے آئی ایم ایف پلان کو سابقہ حکومتوں کے سے کس طرح کرٹیکلی اینالائز کیا ہے، اس کے بعد ہم فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ رضا ربانی صاحب نے کیا کہا تھا آن دا فلور. جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے پاکستان کی معیشت کو کر دیا گیا ہے. یہ بات درست ہے کہ اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے، لیکن ان معاہدوں میں جناب چیئرمین سیل آؤٹ کی نوعیت نہیں تھی. یعنی آئی ایم ایف کے شرائط ضرور تھیں. خرم شہزاد صاحب کیا فرق ہے اس پلان میں اور سابقہ 22 پروگرامز میں یا 21 پروگرامز میں؟ سیل آؤٹ وہ کہہ رہے ہیں شرائط الگ تھیں، سیل آؤٹ الگ ہوتا ہے. آپ بھی یہ ایز اے مارکیٹ اینالسٹ، ایز اے اکانومک ایکسپرٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو تقریباً 21 پروگرامز ابھی تک پاکستان نے لیے ہیں آئی ایم ایف کے، اور آئی ایم ایف کے 21 پروگرامز میں جو ٹوٹل بیل آؤٹس ہیں، بیل آؤٹ سے میری مراد یہ ہے کہ جب بھی اکنامک کرائسس لائک سچویشن ہوئی ہے تو اس میں بیل آؤٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، اور وہ تقریباً 12 ہیں. یعنی کہ 21 میں سے 12 پروگرامز جو تھے وہ بیل آؤٹس تھے. اچھا 21 پروگرامز سے ہم نے ٹوٹل لونز جو لیے وہ تقریباً 19 بلین ڈالرز تھے. اگر اس کو آپ آئی ایم ایف کی کرنسی میں کنورٹ کریں تو تقریباً 28 بلین ڈالرز بنتے ہیں آج تک. اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بیل آؤٹ کا پورشن کتنا تھا، یعنی اگر 19 بلین ڈالرز کے لونز تھے تو اس میں بیل آؤٹ کا پورشن جو تھا وہ 9 بلین ڈالرز تھا. اچھا اگر آپ پولیٹیکل جو سیٹ اپس ہمارے یہاں رہے ہیں، جو پارٹیز نے رول کیا ہے، اس کے ساتھ پھر آف کورس ملٹری رجیم نے بھی رول کیا ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں کہ کس نے کتنی مرتبہ کون آئی ایم ایف میں گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اکنامک مینجمنٹ رہی ہے، اور اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ جی کون سی پارٹی نے کس طرح سے مینیج کیا ہے کنٹری کی اکانومی کو جب تک کرائسس نہیں آ جاتا تھا. تو اس میں 21 پروگرامز میں سے تقریباً 10 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئی ایم ایف میں گئی ہے، 10 مرتبہ. اور جو ٹوٹل لونز آئے جو ان کے انڈر آئے جو آئی ایم ایف کے پاس وہ گئے اور لے کر آئے وہ تقریباً کوئی 9 بلین ڈالرز تھے. یعنی کہ کوئی رفلی کوئی 48% رفلی آپ کا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پارٹی نے 10 پروگرامز میں آؤٹ آف 21 پروگرامز جو ہے وہ اویل کیے. اس میں سب سے بڑا جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام رہا ہے وہ 2008 کا جو ہے وہ کرائسس تھا، اس میں پاکستان کو جو ہے وہ دیا گیا، وہ بھی ایک بیل آؤٹ تھا. اس کے علاوہ دوسری پارٹیز جس میں پاکستان جو ہے مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے، ان کے اگر دیکھیں تو یہ تقریباً 4 مرتبہ جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے وہ لاسٹ 6 ایئرس، کیونکہ پاکستان پہلی مرتبہ 1958 میں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا، اور جو پہلا ممبر بنا پاکستان جو ممبر بنا آئی ایم ایف کا وہ 1950 میں بنا. اس میں جو ملٹری رجیم تھی یہ 4 مرتبہ آئی ایم ایف کے 7 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئی، یعنی کہ 10 مرتبہ پی 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 گئی، 4 مرتبہ پی ایم ایل این گئی، اور 7 مرتبہ ملٹری رجیم گئی. 12 بیل آؤٹ پروگرام سے آؤٹ آف 21، جس میں 7 مرتبہ بیل آؤٹ پروگرامز میں 7 مرتبہ صرف پی 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 سنگل ہینڈلی گئی، 4 مرتبہ جو ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ ملٹری رجیم گئی، اور 1 مرتبہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گئی. لاسٹ جو 2 پروگرامز گئے ہیں وہ لارجسٹ رہے ہیں ہمارے پورے آئی ایم ایف کے جو ہے وہ ہسٹری میں، جس میں جو ہے آپ نے دیکھا 2008 میں جو ہے تقریباً کوئی 6.5-7 بلین ڈالرز کا جو ہے وہ لون پروگرام تھا بیل آؤٹ، اور اس کے بعد پھر دوسرا پروگرام جو پی ایم ایل این نے لیا 2013 میں وہ تقریباً 6-6.5 بلین ڈالرز کا تھا. تو یہ ایک فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور اس میں اگر آپ اوور آل دیکھیں کہ جی ڈی پی گروتھ کس ایرا میں ٹھیک رہی
اور آپ کی انفلیشن کس میں کم رہی, یعنی کہ مہنگائی کی شرح کس میں کم رہی, انمپلائمنٹ ریٹ کس میں کم رہا, آپ کی ایکسپورٹ کتنی بہتر رہی, آپ کی انویسٹمنٹ کتنی بہتر رہی. تو وہ لاسٹ جو مشرف کا پروگرام تھا اس میں جو IMF تھا, حالانکہ IMF پورا نہیں ہوا تھا کیونکہ انفلو بہت زیادہ آ گیا تھا بیکاز آف 9/11, تو وہ ایک امپیکٹ تھا کہ اس میں پرفارمنس ہماری بہتر ہے کمپیئر ٹو لاسٹ 2 پروگرامس. لیکن سیکنڈ اگر آپ کہیں کہ بہتر کون سا رہا, آف کورس PMLN کا جو ہے وہ ٹینر رہا. 4 دفعہ PMLN, 10 دفعہ پیپلز پارٹی گئی ہے. جی بالکل. لیکن رضا ربانی صاحب جو پیپلز پارٹی سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیل آؤٹ کبھی نہیں ہوا, کنڈیشنلٹیز ہوئی ہیں لیکن دس از اے سیل آؤٹ. تو یہ دا ہارشسٹ, ہم یہ تو نہیں کہتے سیل آؤٹ, وہ تو ایک پولیٹیکل ٹرم ہو جائے گی. یہ سب میں اسٹرنجنٹ کنڈیشنلٹیز ہیں اس وقت اگر کہا جائے ان 21 پروگرام کے مقابلے میں, یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ جی بالکل. دیکھیں اب سچویشن ہر مرتبہ ڈفرینٹ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کمپیئر کریں لاسٹ جو پروگرام سیویئر پروگرام جو گیا ہے وہ 2008 کا گیا ہے کیونکہ اس میں بیل آؤٹ تھا. 2013 کا بیل آؤٹ پروگرام نہیں تھا, جسے IMF کی لینگویج میں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. تو 2013 کا بیل آؤٹ پروگرام نہیں تھا. آف کورس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز تھے اور زیادہ تر ہمارے یہاں جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے, یعنی کہ ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ آتی ہے, ریمیٹنسز آتی ہیں, اس میں ہمارے یہاں ڈالر کی کمی بہت زیادہ آ گئی تھی. ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیوں جو ہے IMF کا پروگرام جو ہے یہاں ضروری ہو رہا ہے اور کیوں ہے, آگے جاتے ہوئے کیا ریکوائرمنٹس. اگر آپ ڈالر کی ریکوائرمنٹس دیکھیں پاکستان کی, آنے والے سال میں 24 ارب ڈالر کی گراس فائنینسنگ نیڈس کی ریکوائرمنٹ ہے. 24 ارب ڈالر کیسے ہے؟ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی کہ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ, ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے ریمیٹنسز آتی ہیں آپ کے پاس, تو ان سب کا جو نیٹ ہوتا ہے یہ آپ کا 10 ارب ڈالر کا ایسٹیمیٹڈ نمبر ہے کہ اگلے سال بھی 10 ارب ڈالر کا, پرووائڈیڈ کہ آئل پرائسز نیچے آ جائیں, ایکسپورٹ آپ کی بہتر ہو جائیں, وہ ایک الگ سینیریو, ہم بیس کیس کی بات کرتے ہیں. 10 ارب ڈالر آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چاہیے, یعنی کہ نیٹ آپ کا آؤٹ فلو 10 ارب ڈالر ہے, پلس سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ 13.7 بلین ڈالر کی ڈیٹ سروسنگ ہے. پرنسپل پیمنٹ جو آپ کرتے ہیں, ایکسٹرنل اکاؤنٹ, ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ جو آپ کی ہے کہ باہر سے آپ نے جو قرضہ جات لیے ہیں تقریباً 14 ارب ڈالر کے وہ ہیں. تو 24 ارب ڈالر کا یہ گراس فائنینسنگ نیڈ ہے. اور اس کے علاوہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر میں ڈالوں کہ 3 سے 4 ارب کی لیٹ سے آ جائے گی, آنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گروتھ آپ کی بہت کم ہوگی. جب گروتھ کم ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ آپ کی اس طرح سے نہیں آتی. اس کنٹری میں انویسٹمنٹ جاتی ہے جہاں گروتھ زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ آپ کو 8 سے 12 ارب ڈالر کا پروگرام اس وقت چاہیے. اور اس کے ساتھ آف کورس کیونکہ ہم بیل آؤٹ لے رہے ہیں, بیل آؤٹ اگر ہے تو ہم اپنی کنڈیشنز جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. ایسے بیل آؤٹ, اگر بیل آؤٹ نہ ہوتا تو پھر, لیکن اچھی بات یہ تھی کہ PTI نے جو ایفرٹس کی ہیں لاسٹ 6-7 منتھس میں ادر دین IMF, وہ بہت اچھی کی. نہیں, PMLN کا صاحب کا پروگرام بیل آؤٹ تھا جو اس سال, نہیں وہ بیل آؤٹ نہیں تھا, 2008 کا بیل آؤٹ, وہ 2008 کا بیل آؤٹ تھا. تو نہال ہاشمی صاحب 4 بار آپ گئے ہیں, نون لیگ گئی ہے IMF کے پاس, 10 بار پیپلز پارٹی گئی ہے, 14 بار ٹوٹل, اور 7 بار ملٹری ریجیمز گئی ہیں. تو ایک عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو ان کے اوپر آپ اتنے تیر برسا رہے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں ملک خدا نہ خواستہ بیچ رہے ہیں, جب 21 بار آلریڈی ہم جا چکے ہیں, 4 بار آپ اور 10 بار پیپلز پارٹی جا چکی ہے نہال ہاشمی صاحب. پھر تو یہ سیاسی تنقید ہوئی نا آپ لوگوں کی طرف سے. صفوان, میں سمجھتا ہوں کہ خرم شہزاد صاحب کو ہینڈز آف ٹو ہم, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے عوام کے سمجھ کے لیے بہت آسان اور سادہ زبان میں ساری چیزوں کو بیان کیا. شکریہ شہزاد صاحب. ساتھ ساتھ آپ نے ہسٹری کو بھی ریویل کیا, اس کے لیے بہت شکریہ. کاش خرم شہزاد صاحب یہی بتاتے کہ دیکھیے مختلف جو IMF کے, شاید ان کے ذہن سے نکل گیا ہوگا, پروگرام میں ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس کو فنیشنگ ٹچ دیتے. پاکستان نے اپنے جو IMF کے پروگرام تھا 2013 سے 2018 تک کا, اس میں جو IMF تھا اس کے ساتھ اس نے فائنل شیک ہینڈ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ خدا حافظ کر دیا تھا اس کو ونس فار آل. اور اس اپنی معیشت کو, ٹھیک ہے یہ بات اگر خرم شہزاد صاحب اف آئی ایم رانگ تو آپ سر, وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب پروگرام کمپلیٹ کر لیتے ہیں, مثال کے طور پہ اب 3 سال کی فیسلٹی آپ کو مل رہی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں آپ کو 3 ارب ڈالر ہم دے دیں گے. ایسا ہوا ہے, بالکل صحیح بات ہے, یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اوور دا لاسٹ 21 پروگرامز ہم کافی مرتبہ نے پورا نہیں کیا پروگرام. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے پروگرام پورا کیا, بٹ ہم IMF کے قرضہ دار ہو گئے تھے. اچھا, اب نمبر 2 جو آپ نے کہا کہ دیکھیے ہمیں اسی دوران, جیسا خرم صاحب نے کہا کہ ہم نے فورن ڈیٹ بھی دینا تھا, اپنی ڈیفنس کو بھی مضبوط کرنا تھا, اور اگر آپ انرجی سیکٹر پہ نہیں جاتے تو آپ جو فیوچر میں, اب ہم نے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں,
آفتاب جہانگیر صاحب کے پارٹی کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہے کہ اب انرجی کرائسس نہیں، اب انٹرنیشنل آرڈرز جو ہمارے مختلف مینوفیکچرز کو جا رہا ہے، ہمارے ایکسپورٹرز کو جائے گا، وہ اس بنیاد پہ کینسل نہیں ہوگا کہ جناب آپ کے پاس جو ہے انرجی کرائسس ہو گیا ہے، تو ہم نے ان کے لیے ایک راہ ہموار کی۔ دوسری بات، ہم نے انفراسٹرکچر کو بہت بہتر کر کے ان کو دے دیا ہے تاکہ اسٹیبلٹی کی طرف آ گیا ہے کہ جناب آپ کے ملک کی انفراسٹرکچر جب بھی کوئی ایکسپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے یا ہم سے امپورٹ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس لیکن نیال ہاشمی صاحب میں ایک چیز آپ سے پوچھنا، میں اس سے پہلے کہ آفتاب صاحب کا موقع اس پہ لوں، آپ نے جو مشاہد اللہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اسی بات پہ کہ 70 سال میں سب میں زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، آپ واقعی میں اس بات کو اون کرتے ہیں؟ دیکھیے دیکھیے مشاہد اللہ صاحب ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، بڑے سیزنڈ پارلیمنٹرین ہیں، تو یقیناً وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں مشاہد اللہ صاحب تو سوچ سمجھ کے کی ہوگی۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بدقسمتی آج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ یہ آفتاب جہانگیر اگر بن جائے نا فائنانس منسٹر تو شاید یہ زیادہ بہتر اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کو سائڈ پہ پھینک دیا ہے اور تمام اہم عہدوں پہ خواہ وہ فائنانس آپ ڈکٹیٹ لے رہے ہیں، آپ نے سیل آؤٹ کیا، آپ نے ان کے آئی ایم ایف کے نمائندے کو اپنا وزیر خزانہ بنایا، آئی ایم ایف کے نمائندے کو اسٹیٹ بینک میں ڈالا، تو آپ جب اپنے تمام فائنینشیل چیزیں آئی ایم ایف کے حوالے کر دیتے ہیں اور جو آپ سے مذاکرات آپ کے بیہاف میں پاکستان کے بیہاف میں کرنے جاتا ہے وہ خود آئی ایم ایف کا ملازم رہ چکا ہے، وہ خود آئی ایم ایف کے پیرول پہ، تو وہ پاکستان کے مفاد کو دیکھے گا یا آئی ایم ایف کے مفاد کو دیکھے گا؟ یہ بڑی آسان لفظوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کاش کہ یہ کوئی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو پہ بھروسہ کیا ہوتا، کاش یہ اپنے جو تقاریر کرتے تھے کہ آئی ایم ایف سے جانے سے بہتر ہوگا کہ ہم خودکشی کریں، آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا چیزوں کو ادراک کرتے، کاش وہ آفتاب صاحب آپ کا موقف اس پہ نیال ہاشمی صاحب نے جو بولا ہے، اس سے پہلے گورنر اسماعیل کی بات کی، آپ نے کہا کہ ثبوت ہے تو لے کے جائیں، یہ جو الیکٹیبلز کے بجائے یا آپ کے جو اس وقت ایم این ایس کے بجائے ٹیکنوکریٹس پہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، جی ان کا سہارا لے رہے ہیں جی۔ اچھا میں سفیان بھائی میں تو ایک سمپل آدمی ہوں نا، ایک عام عوامی آدمی ہوں، روڈوں پہ پھرنے والا، نیال بھائی جانتے ہیں مجھ کو بہت اچھی طرح سے۔ میں تو جب پبلک میں جاتا ہوں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کیا ہے، جی ڈی پی کیا ہے، ڈیفیسٹ کیا ہے، کرنٹ کیا ہے، فلانا کیا ہے، وہ تو ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آفتاب بھائی، آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں میں سفیان بھائی، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پارٹی بیس کی بات نہیں کر رہا میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آفتاب بھائی اگر آپ ہمارے پاس اچھے اسکول دے دیں تو وہ پیسے بچا کر ہم اپنی دو ٹائم کی روٹی کھا لیں گے، اگر آپ ہمارے پاس اچھے ہاسپٹل دے دیں تو ہم اپنے علاج کروا لیں گے، اور اپنی تو مہنگائی سے تو ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرے ایکسٹرا ہمارے ساتھ مسائل ہیں ان سے ہم کیسے لڑیں؟ اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب بیماری زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر مہنگی ہو جاتی ہے، اگر شروع میں ہی پتہ چل جائے نا بیماری کا تو علاج سستا ہوتا ہے۔ ابھی مجھے شوگر کی بیماری ہے تو میں گولیوں پہ گزارا کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اس پہ بے احتیاطی کروں اور انسولین پہ چلا جاؤں تو میں ابھی گولیوں پر ہوں۔ تو میں نیال ہاشمی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو 22 ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین حقائق، اہم ترین سوالات۔ نئے ایف بی آئی چیئرمین نے آج بلیک اکانومی پر اور کچھ اہم جو اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں ان سے توقعات بہت زیادہ ہیں، چیلنجز بھی ان کو بہت زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے آج جو کچھ ایک سارٹ ہے، سناتے ہیں آپ کو کہ کیا کہا ہے۔ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ ہم جو بار بار ریفارم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بہت زیادہ اوور یوز ہو چکا ہے، ورڈ جو ہے نا اوور یوز ہو چکا ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے، صرف یہ اور مجبوری ہماری خواہش یہ ہے کہ جو پاکستان کی انڈاکومنٹڈ اکنامی ہے اس کو ڈاکومنٹ میں لائیں۔ جب انڈاکومنٹ اکنامی ڈاکومنٹ میں آئے گی تو آٹومیٹکلی ٹیکس کا بیس بڑھے گا۔ پیرول اکنامی کا سائز دیکھیں، کوئی اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا، کوئی 30% کہتا ہے، کوئی 40% کہتا ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ 30% سے اوپر رکھا ہے۔ شبر زیدی صاحب نے بطور ایف بی آئی چیئرمین جو پہلا اقدام کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، آل چیف کمشنرز ان لینڈ ریونیو، یہ جو ایف بی آئی کی طرف سے آج مئی 10 2019 کو نوٹیفیکیشن نکلا ہے، ڈائریکٹیوز آف دا چیئرمین ایف بی آئی، نو بینک اکاؤنٹ اٹیچمنٹ unless the taxpayer's CEO, principal officer, owner is informed at least 24 hours prior to the attachment and the chairman FBI's approval is obtained. یعنی اکاؤنٹ اٹیچمنٹ سے پہلے سی او کو 24 گھنٹے پہلے مطلع کرنا ہے اور چیئرمین ایف بی آر سے اجازت لینی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد یعنی کسی کا اکاؤنٹ سیز کرنے کی جو پاورز ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت، اس کو چیئرمین ایف بی آر کی
پہلے رضامندی کے بعد استعمال کیا جا سکے گا. اس کو کچھ لوگوں نے بہت پازیٹیولی لیا ہے, اس کو مارکیٹ بھی شاید پازیٹیولی لے رہی ہو, اور کچھ لوگ نیگیٹو بھی لکھ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ طلعت حسین صاحب کا ایک ٹویٹ میرے سامنے ہے, وہ کہتے ہیں کہ the income tax ordinance allowed FBI to take over bank accounts of defaulters to recover payable taxes. The first action of the new chairman is to practically neutralize this crucial power. آگے وہ لکھتے ہیں dance defaulters dance, a tax regime of the rich by the rich for the rich. اب یہ بڑا کرٹیکل اس وقت انالیسس ہے. طلعت حسین صاحب نے جو اس بارے میں لکھا ہے, اب یہ اس نوٹیفیکیشن سے ہوگا کہ آفتاب جہانگیر صاحب کیا یہ چھوٹ ہے بہت بڑی ڈیفالٹرز کو کہ اب آپ کا عکس نہیں کر سکتا ہے FBI, یا یہ سہولت کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ کے لیے اچھا اقدام ہے؟ کیا ہے یہ جہانگیر صاحب؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت 80% بلیک اکنامی ہے میرے حساب سے. اچھا وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کوئی منشیات فروش ہے, کوئی اسمگلر ہے, کوئی ڈاکو ہیں, کوئی چور ہیں. وہ FBR کی جو ٹیکس ریفارم کی جو پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے. فار ایگزامپل پراپرٹی خریدتے ہیں, پراپرٹی کی آفیشیل ویلیو ہے 1 کروڑ روپیہ, وہ 1 کروڑ 5 لاکھ روپے شروع کرتے ہیں, لیکن مارکیٹ ویلیو اس کی 2 کروڑ روپے ہے, تو وہ 95 لاکھ کہاں لے کے جائے؟ تو وہ پھر وہ 95 لاکھ بلیک منی میں چلا جاتا ہے, وہ بلیک اکنامی میں چلا جاتا ہے. اچھا اب ہو یہ رہا تھا کہ جب سے یہ نئی حکومت آئی اور نیب زیادہ ایکٹیو ہوئی تو FBR بھی ایکٹیو ہو گئی, FIA بھی ہو گئی. اس نے کیا کیا کہ اس کی رسائی ہو گئی بینکوں تک, اور انہوں نے بینکوں میں جس بینک میں بھی جاتے تھے اور جانے کے بعد وہ اس اکاؤنٹ کو سیز کر دیتے تھے. تو اب وہ بیچارے لوگ پریشان ہو رہے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ پہلے پوری تحقیق کر لیں کہ کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر اس کو کس بات کی سزا ملنی چاہیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر ہم کچھ سخت میجرز بھی لیں اور اس کے ساتھ کچھ ریلیکسیشن بھی دیں تو پھر جا کر دوبارہ سے اکنامی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہے. میرے سے زیادہ بہتر تو خرم شہزاد صاحب بتا سکتے ہیں, میں اسے پوچھوں گا, لیکن پہلے وہ خرم شہزاد صاحب تو اپنا نیوٹرل ہے. ہم آپ کو جب بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر, معیشت کے خاطر, عوام کی خاطر ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, ہم ہر رستہ آپ کو بتانے کے تیار ہیں. وہ اگر نہال حاشمی صاحب باہر ملے, اگر وہ باہر جاتے ہیں ایجپٹ سے کسی کو لاتے ہیں تو اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں, اگر وہ شبر زیدی صاحب کو لاتے ہیں جو ملک کے اندر ہیں, ہوم گرون ہیں, آپ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں, تو آپ کو خوش صرف اسحاق ڈار صاحب پر ہے اس کا مطلب؟ تو پھر یہ یعنی اسحاق ڈار, احسن اقبال, یہ انہی کو لے کر آ گئے. شبر زیدی صاحب پہ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, ان کے محکمے میں اعتراض کریں. سے کہیں کہ اتنے بہادر تو بنے کہ پاکستان میں آ کے اپنے اوپر جو مقدمات ہیں ان کو تو فیس کر لیں. اور بڑے قابل آدمی بھی ہے شبر زیدی صاحب, مگر جو طریقہ کار ہے ان کو اپوائنٹ کرنے کا, اس کو ان کے ادارے نے کوشچن کیا ہے. میں نے کوشچن نہیں کیا, میرے تو بڑے اچھے دوست ہیں, بہت اچھے آدمی, میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان سے میرے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. مگر بات ساری یہ ہے کہ میں ابھی ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب والا آپ پارلیمنٹیرینز کو عزت دیں, وقار دیں, جو جمہور کی علامت ہے, جہاں پہ ایک سے ایک اچھے بیٹھے. آپ نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ آپ نے اسد عمر کو میرا موقف ڈیفرنٹ ہے سفیان بھائی, میرا موقف یہ ہے کہ پاکستانیت کو فوقیت دیں, پاکستانیت کو عزت دیں, پاکستانیت کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اپوائنٹمنٹ کے بعد پاکستان آئے, آپ نے شکل نہیں دیکھا تھا باقر رضا صاحب کی, وہ اپوائنٹمنٹ کے بعد پاکستان کو سرف کرنا چاہیے. اس کے بعد وقت ثابت کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایماندار تھا یا بے ایمان تھا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ ہو نا, آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں, وہ آدمی جو پاکستان سے الیکٹ ہی نہیں ہوا, وہ اس نے, آپ نے تو الیکشن لڑے, محنت کری, آپ نے حلقے میں گئے, 252 سے آپ MNA ہیں نا, وہاں گئے, آپ نے مہم چلائی, کیمپین چلایا, یو ون دا الیکشن. تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں یا رضا باقر, یا وہ کمپیٹنٹ تو ہے لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کے نہیں, لیکن کوئی پوسٹ جو فائنانس منسٹری کی ہے یا منسٹری بننا, تو وہ آپ کی پہلے نہیں بنتا آپ کا حق. جی نہیں سفیان بھائی, بات یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں شوکت ترین کو نہیں لے کر آئے, اگر کیا تو آپ بھی تو غلط نہ کریں کو نہیں لے کر آئے. تو یہ اگر دیکھیں, میں پھر آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, دیکھیں میری ایک بات سن لیجئے گا, یہ پروفیشنل ملے ہیں, ان کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. اور اچھی بات یہ کہ ان کی جو وہ کہتے ہیں نا کریڈیبلٹی ہے مارکیٹ میں, سب جانتے ہیں, ایکسیپٹیبلٹی ہے. ہمارے دونوں جو گیسٹ بیٹھے ہیں, آئی ایم شیور ان دونوں کی بھی جو ہے ایکسیپٹیبلٹی شبر زیدی صاحب پہ ہوگی. تو ہمیں تھوڑا سا وقت دینا ہے. اب ہمارے یہاں 3 بڑے انسٹیٹیوشنس پہ ڈفرینٹ لوگ آ گئے, ٹیکنوکریٹس بھی ہیں اور مارکیٹ کے لوگ بھی ہیں. جیسے کہ رضا باقر صاحب آپ کے جو ہے ورلڈ آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو اگر میں جو ہے پنش ہی کرتا رہوں گا تو میں اور کہاں سے ٹیکس لے کر آؤں گا. اسی وجہ سے آپ کے جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے, جب آپ کا پینیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ ہوگا, انسینٹیو ڈریون ٹیکسیشن ہوگی, ریشنلائزیشن
कलेक्शन होगी टैक्स की, आपकी जो वो है शेयरिंग है टैक्स की, आप देखें मैन्युफैक्चरिंग पर कितना टैक्स है, जो टोटल टैक्स है उसका जो टोटल जीडीपी है उसका 25% मैन्युफैक्चरिंग जो है कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर 23% करता है, 50% से ज़्यादा आपका सर्विसेज करता है, और टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, तो आप इनको चीज़ों को ठीक करेंगे तो नेचुरली आपकी हम बड़ा अहम नुक्ता है, बड़ा अहम सवाल है जिस वक्त हम इस वक्त हैं, शायद क्योंकि कुछ ही देर में कहा जाता है कि एलामिया फाइनेंस मिनिस्ट्री का आने वाला है, वजारत खजाना का, बास खबरें थी कि मुआहिदा तय पा गया है और मुआहिदा इनफैक्ट आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स में है, वहां से भी एलामिया आने वाला है, और बास जरा ये कहते हैं कि 2 दिन और मुज़ाकरात होंगे। तो क्योंकि आप मार्केट से कनेक्टेड हैं, क्या इत्तलात हैं और क्या अनसर्टेनिटी है, बेचैनी है लोगों में कि क्या होने वाला है 2 दिन और, या आज रात मुआहिदा क्या है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कहा यह जा रहा है कि जो यहाँ के टेक्निकल लेवल जो डायलॉग्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसका एक गो हेड देंगे कि जो भी एक आउटकम आया है उसके बाद वो वहाँ पे बोर्ड में जाके उसका अप्रूव होना है। इस शराइत पर रजामंदी हमने जाहिर कर दी है, जी देखिए ये एक इनिशियल एग्रीमेंट हो गया है। जी बिल्कुल, तभी वो कहा जा रहा है कि जो हमारे जो डायलॉग्स हैं वो कंप्लीट, हमारे जो इनिशियल जो टेक्निकल लेवल टॉक्स होती हैं वो कंप्लीट हो गई। ये अच्छी खबर है, और देखें इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो अगले वीक में अनाउंस होता है या नेक्स्ट वीक में अनाउंस होता है, लेकिन इसमें देखें जो गैप है वो क्या है। इस वक्त जो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, इन माय हम्बल व्यू, ये होना चाहिए कि नई टीम आई है, नई टीम ने अभी तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ या जनरल मार्केट के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है, कोई प्रेशर नहीं किया है। हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर को या एफबीआर के चेयरमैन हैं, चेयरमैन तो खैर आए 1-2 मरतबा, आपके नए जो स्टेट बैंक गवर्नर हैं, और ख़ासकर ये लीड करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर एडवाइजर ऑन फाइनेंस है वो आएँ और वो आके मार्केट को बताएं कि जी देखें हमारे यहाँ ये बात चल रही है या हो चुकी है, या क्या स्टेटस है, हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है, हमारे एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, 6 महीने में हम क्या करेंगे, साल में क्या करेंगे। आप देखिएगा बजाय इसकी कोई चीज़ आएगी भी नहीं और आपकी मार्केट जो है स्टेबलाइज हो जाएंगे और एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं, आज स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े लॉसेस हो चुके हैं, ईयर टू डेट भी आपके 40 बिलियन प्लस का जो है लॉस हो चुका है, आपके $100 बिलियन पे मार्केट पहुंच चुकी थी, आज जो है वो $50 बिलियन पे हार्डली जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी मार्केट सस्ती भी होगी ना, अगर सेंटिमेंट खराब होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बाय नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, सेंटिमेंट अच्छा है, तो वो 14 के मल्टीपल वो जितनी महंगी वो बाय करेंगे। एग्जैक्टली। मैं साहब शुक्रिया, वक्त इख्तिताम पर पहुंचे तो आपका शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब का, आफ्ताब का बड़ा अहम मौजू रहा और बड़ी अहम गुफ्तगू हुई आज तीनों पार्टिसिपेंट की तरफ से। फीडबैक आप लिख सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।